अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सबसे बड़े शहर कराची में एक बार फिर मौजूद हैं और इस वक्त हमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं या एक्टिविस्ट हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ हैं। आज बात करना चाहेंगे आज के जो अर्बन प्लानिंग्स हैं वो किस तरह होनी चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नए शहर आबाद करें और कुछ शहरों पर ही सारा बोझ ना आ जाए। कराची की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वेलकम है पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर रोज़गार के लिए आते हैं और फिर आते रहे। उसके साथ साथ जो है कच्ची आबादियाँ बसती गईं और फिर जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है कराची बढ़ता गया। जो प्लानिंग यहाँ होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो भी यहाँ पर एक ज़माने में बहुत थी, लेकिन उस पर भी जो है वो लोग रहना शुरू हो गए या कब्ज़े होने शुरू हो गए। और उसके बाद जो है शहर का नक्शा आज आपके सामने है कि दुनिया का 5वां छठा बड़ा शहर है, लेकिन जो सहूलतें दुनिया के बड़े 10 शहरों में मौजूद हैं उनमें से कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो कैसे अब आगे बढ़ना चाहिए और कैसे जो है वो नेक्स्ट स्टेप ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे जो है यहाँ पे लोग सांस ले सकें, अगली नस्ल जो है यहाँ पे यानी शहर को ऐसा बनाए कि अगली नस्ल यहाँ रहने के काबिल हो सके। हम जानेंगे आज ज़बरदस्त गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, कराची से ही MNA हैं, पाकिस्तान हम कहते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान अनवर साहब, आप अर्बन प्लानर हैं, इसके साथ साथ पढ़ाते भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत तजुर्बा है इस हवाले से आपका। आयशा मैसूर वाला हमारे साथ हैं, आप रिसर्चर हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नुमान अहमद साहब, आप डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड मैनेजमेंट साइंसेस NID यूनिवर्सिटी हैं। सर आपको भी हम वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ मेरे सामने भी बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो कि एक तजुर्बा रखते हैं कि और दर्द रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं कि कैसे जो है हम जो पाकिस्तान हमको मिला है उससे बेहतर पाकिस्तान हम अपनी पिछली नस्ल के लिए जो है वो छोड़ के जाएं और एक बेहतर सूरत हाल हो सके। सर कराची की बात करते हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपसे हम शुरू करेंगे। मसलन एक लाइफ स्टाइल की अगर आप बात देखें तो इस शहर के लाइफस्टाइल को और जब आप दुनिया में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, कैसे कंपैरिजन करेंगे? यानी कोई मैच ही नहीं बनता है। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि ये अरबाब इख्तियार में जितने लोग हैं ये शायद जब बड़े शहरों में दुनिया में जाते हैं इलाज कराने या किसी भी बहाने या घूमने फिरने या दौरों पे, तो शायद वहाँ जाके अपनी आंखें बंद कर देते हैं या वो कहते हैं शायद किसी ख्वाब में आ गए और वापस आएंगे तो आँख खुली इम्प्लीमेंट नहीं करनी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मामला हो, पब्लिक स्पेसेस का मामला हो, फुटपाथ का मामला हो, मतलब जो कुछ करेगा फिर या फिर चीफ जस्टिस ही कोई एक्शन लेते हैं तो नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने आज लिया है और वो भी NID यूनिवर्सिटी में। मेरा खुद भी ताल्लुक़ NID यूनिवर्सिटी से रहा है। 1982 में मैंने यहाँ से पास आउट किया है। रिजिलिएंट कराची एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना भी बोला जाए तो वो कम है। सबसे बड़ी जो कराची का प्रॉब्लम है, जब से हम पैदा हुए हैं, मैं भी यहीं पे पैदा हुआ कराची में और आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल हो गए मुझे कराची में रहते हुए। आज वो कराची अपनी असल शेप में नहीं है, असल शक्ल में नहीं है। सबसे बड़ा जो हमें कराची में प्रॉब्लम आई है वो हमारा मास्टर प्लान है। आज तक 72 ईयर्स में कराची का मास्टर प्लान नहीं बन पाया और जो बना था उस शक्ल में कराची शहर नहीं है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने भी बड़ा अपने कमेंट के मास्टर प्लान के हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, जो डेमोग्राफी है कराची की वो बहुत डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम तबके यहाँ पे आबाद हैं। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि ये रोज़गार का शहर है, रोज़गार तो यहाँ ये शहर दे रहा है मगर शहर को मिल कुछ नहीं रहा। आप यहाँ की प्लानिंग देखें कि शुरू में आज से 30, 35, 40 साल पहले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पार्क्स भी होते थे, यहाँ पे ग्राउंड्स भी होते थे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती थी। आप नॉर्थ नाज़ाबाद को देखें तो एक प्रॉपर सिटी के तौर पे वो डिज़ाइन हुआ था और एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने ये इनको डिज़ाइन किया था। शार फैसल को देखें, आज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चाइना कटिंग्स हो गई हैं, पार्क्स की जगहों पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के लिए है ही नहीं।
سب سے بڑی جو پرابلم اس وقت کراچی میں ماسٹر پلاننگ کے بعد جو ہم فیس کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں, ہمارے یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہے سینسس کی صحیح نمبر. سینسس کی وجہ سے اس کراچی شہر کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے. جو سینسس میں نمبر دیا گیا وہ 16 ملین کا ہے, جبکہ کراچی کی جو پاپولیشن اس وقت ہے ہمارے حساب سے, اور سبھی یہ کامن ایک نمبر ہے جس میں میڈیا بھی متفق ہے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ بھی, وہ 27-28 ملین کی ہے. جس وقت کراچی کے لیے کوئی پلاننگ کرنے جاتے ہیں تو وہ 16 ملین کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ڈے 1 کے اوپر فیل ہو جاتی ہے. کراچی کے جو سب سے بڑے پرابلمس ہیں اس میں پانی کا بڑا ایک میجر کرائسس ہے اس کراچی شہر میں, اور اس کے اوپر واٹر رائٹس ہوں گے, آپ دیکھ لیجئے گا, اور شروع بھی. کراچی شہر کی جو بڑی ہائی ویز تھیں, سڑکیں تھیں, لوکل اسٹریٹ تھی, وہاں پہ ورٹیکل کنسٹرکشن ہو چکی ہے آلریڈی. کراچی ہاریزنٹلی جو ہے وہ اس کی سپیسز ختم ہو گئی ہیں. ایکسپینڈ جو ہونے جا رہا ہے جو کہ سپر ہائی وے کی طرف, سوراب کوٹ کی طرف, وہاں پہ وہ فیسلٹیز ابھی نہیں پہنچ پائی ہیں. پانی کے ایشوز ہیں, ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں. کراچی شہر کو جو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے ایک بہت بڑا ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بھی دیتا ہے. جو سندھ گورنمنٹ کو ریونیو جاتا ہے وہ سیل ٹیکس کے مد میں جاتا ہے پچھلے 8-9 سال سے, اور وہ کو 97% کراچی شہر دے رہا ہوتا ہے. اب کراچی شہر کو جب تک ماسٹر پلان نہیں ہوگا, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر نعمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پلاننگ کے حساب سے اس شہر کو ایکسپینڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. جب تک کہ آپ کے پاس پلان نہیں ہوگا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو میری تو چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی آنرشپ کا بھی مسئلہ ہے, میں آپ کو آتا ہوں, یعنی مثال کے طور پر لوکل گورنمنٹ سے بات کریں وہ ڈالتی ہے پروونشل گورنمنٹ پہ, پروونشل گورنمنٹ سے بات کریں وہ کہتی ہے جناب فیڈرل ہمیں جو ہے وہ NFC میں جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے. فیڈرل سے بات کریں کہتے ہیں یہ ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے ساری پروونشل گورنمنٹ پہ, یعنی یہ اسی ایک کھیل چلتا رہتا ہے. اچھا دیکھیں 2008 سے پہلے جو رسپانسبلٹیز تھی وہ تو اوبیسلی 18 امینڈمنٹ 2008 میں آئی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام رسپانسبلٹی جو صوبوں کی ہیں وہ صوبے کی آ جاتی ہیں, وہ فیڈرل سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. فیڈرل کا تعلق اس حد تک ہوتا ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے, جو نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے, اس کے تحت فیڈرل اپنے ریونیو میں سے صوبوں کو ریونیو دیتا ہے, جو کہ 60% سے صوبوں کو آتا ہے, اور 60% کے بعد فیڈرل کا اپنا بجٹ جو ہوتا ہے وہ لاس کا بجٹ ہو جاتا ہے. اور اس وقت جو فیڈرل کی لاسٹ ایئر کی ریونیو جو تھا وہ 4,000 ارب کے قریب تھا, اس سے تھوڑا سا کم, اور اس سال کا تو ایکسپیکٹڈ زیادہ ہے, مگر جو لاس کا بجٹ ہے وہ 3,500 سے 4,000 ارب روپے کا لاس کا بجٹ فیڈرل گورنمنٹ شروع کرتی ہے. NFC کے تحت جو ہے جب صوبوں کو فنڈز آتے ہیں اور پلس صوبوں کے اپنا سیل ٹیکس ہوتا ہے, تو وہ ویسے ہی ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی بات کی ہے, چیف منسٹر سے بھی بات کی ہے, جو NFC کا طریقہ کار ہے اسی طرح FSC کا بھی طریقہ کار ہونے چاہیے, جو صوبوں کے حساب سے. صوبوں کو ان کی پاپولیشن, شہروں کو ان کی پاپولیشن, ان کا ایریا, پاورٹی کی بیسس پہ شہروں کو وہ فنڈز ملنے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کراچی کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے, جتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں وہاں پر لوکل گورنمنٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ نے جب آپ بہت چھوٹے ہوں گے, ہم بھی جب چھوٹے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے دیکھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہوتا تھا, اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو لوکل باڈیز کے پاس ہوتے تھے. اور ایک دور میں آپ آہستہ آہستہ سندھ گورنمنٹ ان اداروں کو اپنے پاس لے گئی. اب جب یہ ادارے کراچی سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گیا, کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا, اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. جو میئر کراچی ہے وہ بے اختیار ہوتی چلے گئے, ریسورسز کی شارٹیج وہاں پہ ہوتی چلے گئی, مگر اس کے باوجود بھی انٹینشن کی اور آنرشپ کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آنرشپ ہے. اس کراچی شہر کی آنرشپ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا, میرے پاس اختیارات کا فقدان ہے. یہ اس میں یہ سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ رول جو اگر کسی نے پلے کرنا ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. فرحان صاحب آپ کی طرف میں پڑھنا چاہوں گا. فرحان صاحب فرمائیں کہ یہ جو کیا نقصان ہے یہ پبلک پلیسز جو ہے نہ ہونے کا, یا اس طرح جب چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس ریکریشن کی, لوگوں کے پاس جا کے کہیں ڈائلاگ کرنے کی, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی, یہ کیا وجہ تھی کہ یہ اب جس طرح سے آبادی بڑھتی چلی گئی یہ اسپیسز نہیں بڑھی, جو پلاننگ کا جو فقدان ہے اس پر فرمائیے. تھینک یو.
اچھا میں اس سے پک کروں گا، آفتاب صاحب نے ایک جو پلاننگ کی بات کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ کافی لوگوں کے علم میں ہے کہ پوسٹ پارٹیشن جتنے بھی ماسٹر پلاننگ ایکسرسائزز ہوئیں کراچی کے لیے ان کو لیگل سینکشن ملا نہیں، اور وہ صرف ڈاکیومنٹ کی حد تک ہی رہ گئیں. تو یہاں اوور آل کراچی میں جو بھی پلاننگ ہوئی ہے ایڈ ہاک پلاننگ ہوئی ہے، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ سارا پروسیس جو ہے وہ اور فردر ڈیٹیریٹ ہی ہوتا رہا ہے. ایک جو آئی تھنک مین پرابلم جو کراچی میں فیس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کلاسیکل اربن پلاننگ میں ہم جب لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اٹس کنسیڈرڈ ایز اے سوشل ایسٹ، پبلک ایسٹ، کہ اس کا جو بھی آپ فنکشن ڈیفائن کریں گے وہ ہوگا جو کمیونٹی کے لیے بیسٹ ہو، جو لوگوں کے لیے بیسٹ ہو، ٹھیک ہے نا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم کراچی میں کیا ہوا ہے، کراچی از ناٹ یونیک ٹو اٹ، اور شہروں میں بھی یہ ہوا ہے کہ لینڈ فرام سوشل ایسٹ ہیز ٹرن انٹو اے فائنینشیل کموڈٹی، ٹھیک ہے نا. کہ اور کموڈیفیکیشن آف اسپیس بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو جتنا پیسہ زیادہ ملے گا وہ وہاں پہ چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ لینڈ یوز اس کا ڈٹرمن ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں تو کراچی میں جو کسی بھی سوسائٹی کے جو کامن ایسٹس ہوتے ہیں وہ پبلک ایسٹس ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہیں. یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ پرائیویٹ ایسٹس میں آ رہی ہے، بازار ختم ہو گئے، مالز نے ان کی جگہ لے لی. تو جب ہم پبلک اسپیسز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس کا شکار بھی ہوئے ہیں کہ کس طرح زمین کی جو ویلیو ہے وہ اب ایکسچینج ویلیو ڈٹرمن کرنے لگی. اب پبلک اسپیسز کی جہاں امپورٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت دنیا بھر میں دیکھیں پبلک اسپیسز ان کا وہ صرف کنسیڈریشن نہیں رہی ہے کہ وہ صرف ریکریشن کی جگہ ہیں جہاں لوگ جا کے کچھ بیٹھ جائیں، کھیل کود کر لیں، تفریح کر لیں، بٹ کہ دے آر ناؤ کنسیڈرڈ ایز کیٹلسٹ فار اکنامک ریجوینیشن آف اے سٹی، ہیلپنگ ان بلڈنگ گریٹر سوشل کیپٹل ود ان دا سٹی، اور آف کورس انوائرمنٹل امپروومنٹ جو ہے. سو اوور آل ایک شہر کی ریجوینیشن کے لیے، اس کے اربن لیویبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے پبلک اسپیسز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایون آپ جیسے لندن میں دیکھتے ہیں ہائٹ پارک جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو ایریا کے اندر موجود ہے، لیکن وہ مختلف اس کی ڈائمینشنز ہیں اس ایک پارک. اور اس میں ایک چیز جو اور بھی ہے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، ہم جب پبلک اسپیسز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف پارکس آتے ہیں، پلے گراؤنڈز آتے ہیں. دنیا بھر میں اب اس کے اوپر بہت لوگوں نے اس کو بہت ایکسپینڈ کر لیا ہے. اسٹریٹس آر ناؤ پبلک اسپیسز. دنیا بھر میں وہ پہلے سڑکیں پبلک اسپیسز ہوا کرتی تھیں، محلوں میں لوگ بیٹھتے تھے دکانوں کے سامنے. اب یہ ہے کہ جب آٹو موبائل نے وہ جگہ لے لی تو وہ جگہ ختم ہو گئی. اسٹریٹس کو ریکلیم کیا جا رہا ہے ایز پبلک اسپیسز. اسکوائرز ہیں، پبلک مارکیٹس ہیں. اب مارکیٹس جو ہیں وہ نیبرہڈ اسکیل پہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں. تو ہمارے پاس اب بہت سے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم پبلک اسپیسز پارکس نہ سمجھیں، صرف میوزیم نہ جو سمجھیں. ابھی پچھلے دنوں ایکشنز لیے گئے، خاص طور پہ سابق چیف جسٹس صاحب نے بھی فٹ پاتھوں کو آزاد کرنے کی بات کی. اسی طرح سے جو ہم دیکھتے تھے کمرشل جو ہورڈنگز تھے یا دکانوں کے آگے فٹ پاتھوں کے اوپر ٹاپ پر بھی جو قبضہ تھا تو اس کو خالی کروایا. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر قدم تھا بہت؟ انکروچمنٹ کا ایشو ایک لمبی ڈبیٹ ہے، ایک دوسری ڈبیٹ ہے ان ٹرمز آف لیگیلٹی. وہ تو آئی تھنک کہ اس کے اندر گرے ایریاز ہیں. ظاہر ہے انٹینشن سب اچھے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے، بٹ جب ہم کسی چیز کو انکروچمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اور نعمان بھی اس کے اوپر آپ کو بتا سکیں گے کہ دیکھیں نا، جو وینڈرز کی اگر ہم جیسے بات کر رہے ہیں تو وینڈرز آر پارٹ آف دا لینڈسکیپ، جو وہ آپ کے ایک نیڈ کو فل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا بھر میں آپ وینڈرز کو اس طرح اٹھا کے پھینک نہیں دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وینڈرز کو فار ایگزامپل ان کو لیگل کیا جاتا ہے، ان کی لائسنسنگ ہوتی ہے، ان کے ایکٹس پاس ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ اسپیسز کریٹ کرتے ہیں. سو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اور دے بیکم پارٹ. فار ایگزامپل جب ہم اسٹریٹس کی بات کر رہے ہیں پبلک اسپیسز، تو وینڈرز کریٹ دوز ایمبینس ود ان دوز اسٹریٹس بیکم لائیولی. سو آئی تھنک اسی لیے ایک میں جس بات پہ ختم کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پبلک اسپیس کی انڈرسٹینڈنگ کو بالکل چینج کرنا ہے. پبلک اسپیسز صرف پارکس نہیں ہیں، دیر سو مچ. اور اسی طرح آپ ایک ویب کریٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہر جگہ. لیکن اگر پارکس بھی ہیں تو پارکس کا استعمال صرف وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، مثلا اس کا ملٹیپل استعمال جو ہے وہ ممکن ہے. ہاں، جیسے فار ایگزامپل پلیس میکنگ ایک میتھڈالوجی ہے، میں پڑھاتا بھی ہوں، کہ جس کے اندر آپ ہمارے یہاں جیسے بڑے بڑے پارکس فیل ہو رہے ہیں کیونکہ دیر از نتھنگ ٹو آفر دا پیپل دیئر نا. تو آپ ملٹیپل اٹریکشنز کریٹ کرتے ہیں. آپ ایلڈرلی جا رہا ہے اس کے لیے بھی کچھ ہے، بچے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی کچھ ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اسٹریٹ لائبریری کراچی میں بنی ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ادھر کوئی جائے گا بھی، کتابیں وہاں سے لے گا بھی نہیں. انٹینشن سب اچھی ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کے لیے بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہاں پہ کیا چیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، اسپیس کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اونرشپ اس کی کیا ہوگی. سو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بڑا ریزیلینٹ سٹی ہے کراچی، اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. جب یہ منی پاکستان ہے تو پاکستان میں بھی جہاں پر بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے تو آپ کی فیملی کا، آپ کے دوستوں کا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس شہر میں ضرور موجود ہوگا. یہ پورے پاکستان کا شہر ہے، منی پاکستان ہے، اور یہاں پر
کیونکہ یہ انٹرنیشنل سٹی بھی ہے, کاسموپولیٹن میٹروپولیٹن سٹی ہے, پاکستان کا فرسٹ کیپٹل ہے, تو اور جو تعریفیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب پاکستان کی بیوروکریسی بڑی زبردست تھی 60s سے پہلے یا 70s سے پہلے, تو اس کی وجہ بھی یہ شہر اور اس کی جو ہے یہاں پہ جس طرح سے بیوروکریسی میں لوگ جاتے تھے, کوٹا سسٹم نہیں آیا تھا اور وہ سنبھالتے تھے, تو وہ شاید یہ ذکر کرنا بھول جاتے ہیں اپنی تقریروں میں, آدھی بات کرتے ہیں. خیر بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر این ای ڈی یونیورسٹی کراچی میں اور این ای ڈی کے ہی ایک زبردست ڈین فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ مینجمنٹ سائنسز ڈاکٹر نعمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو فیسلٹیز یا یہ کہہ لیں کہ اپارچونیٹیز یا اسپیسز جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ کہتے ہیں اٹس ریزیلینٹ سٹی, تو کیا وجہ ہے؟ مثلا کیا آپ کی سمجھ میں اس کی کیا پوائنٹس ہیں اس کے؟ میرا خیال ہے کہ کراچی شہر میں جو لوگ آتے ہیں اور جو اس کے اوور آل ڈائیورسٹی میں اضافہ کرتے ہیں وہ خود اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. کراچی میں آنے کے بعد لوگ جس حد تک کو اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہیں, میرے خیال ہے یہ خود ایک بہت بڑی ورتھ لرننگ ایگزامپل ہے. آپ دیکھیے کہ جس وقت آبادی کے اوور آل سائز میں اضافہ ہوا, لوگ مائیگریشنز کے ذریعے سے شہر میں داخل ہوئے, تو جو سرکاری سہولتیں تھیں, رہائش کی سہولتیں تھیں, وہ ناکافی تھیں. تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نئی بستیاں بنائیں. یہ ظاہر ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ قانونی راستہ تھا یا غیر قانونی راستہ تھا, لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے کام کیے اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی. اور بعد میں جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے بھی ان کو اوورسی کیا تو پھر اس کے بعد یہی اندازہ لگایا کہ ان آبادیوں کو ہم بلڈوز نہیں کر سکتے, بلکہ ان کو ہم اگر ایک قانونی تحفظ دیں تو اس سے رہائش کا مسئلہ جو ہے وہ خاصی حد تک اکاموڈیٹ ہو سکتا ہے, حل ہو سکتا ہے. اور اسی کے تحت یہ جو 1987 کا کچی آبادی ایکٹ تھا وہ آیا, اس میں یہ بات ضرور سامنے رکھی گئی کہ جن آبادیوں کو مستقل کرنے کے لیے یا ریگولرائز کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کے پلاننگ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اپروپریٹ ہوں, اس میں کھیلنے کی جگہ ہو, اس میں تعلیم کے لیے سہولتیں ہوں, اس میں انفراسٹرکچر کے پروویژنس کے مناسب انتظامات کیے گئے ہوں, اور اس میں لینز کا, اسٹریٹس کا جو نظام ہے وہ مورلیس اسی طرح کا ہو جیسے کہ پلانڈ ایریاز میں. تو بہت سی کچی آبادیاں اس میں اس قانون کے نتیجے میں ریگولرائز ہوئیں اور انہوں نے ترقی بھی کی. ان کے رہنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سے بڑے کارنامے انجام دیے. سر یہ اگر ہم کمپیریزن ٹو, ہم اسی ریجن میں رہتے ہیں, کوئی میں پیرس کی یا نیو یارک کی یا لندن کی بات یا ٹوکیو کی بات نہیں کرتا, اگر ہم بات کریں بمبئی کی یا ڈھاکہ کی کراچی سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بمبئی میں اور ڈھاکہ میں بے انتہا ایکسپینسو پراپرٹی ہے اور وہاں پہ اسپیس ہی موجود نہیں ہے, ورٹیکل ہی معاملہ جا رہا ہے, ہم 10 سال پہلے تک کہتے تھے کہ نہیں ہم رف نہیں جا رہے, لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں جو ڈینسیفیکیشن کا ایک بہت بڑا ریزن ہے وہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ کی جو سہولتیں ہیں ان کا ایک سائیکلک بریک ڈاؤن ہے. آپ دیکھیں کہ 80s کا جو زمانہ تھا وہ سبربن ڈیولپمنٹ کا تھا, یعنی جو کچی آبادیاں بھی بن رہی تھیں لوگ کھلے علاقے کی طرف جانا چاہتے تھے, کیونکہ جس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہے تھے پاکستان کے مختلف علاقوں سے, وہاں کھلی فضا میں سانس لینا اور ایسے علاقوں میں آباد ہونا ان کی ایک قدرتی انکلینیشن تھی. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مضافاتی علاقے جو کراچی کے تھے اس میں مختلف آبادیاں بنیں, اور وہ اس وجہ سے کام کرتی تھی کہ جو ہماری آمد و رفت کی پبلک سہولتیں تھیں وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی تھیں. کراچی کا ایک بہت وائبرنٹ بسوں کا نظام تھا جس میں پبلک سیکٹر بھی اپنا کام کرتا تھا, اور ہماری ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے اس میں خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی, اور اس میں جو ہماری خاص طور پہ جو بڑی بسیں یا منی بسز ہیں ان کے اندر کمی آنا شروع ہوئی. اس کے نتیجے میں لوگ جو تھے وہ اس بات کی طرف مائل ہونے لگے کہ ہم جو مرکزی علاقے ہیں, جو پلیسز آف ورک ہیں یا پلیسز آف ایجوکیشن ہیں, اس سے قریب ترین جگہ پہ رہائش حاصل کریں. اور اس کی نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ تمام آبادیاں جو کراچی کے جنوبی علاقے میں ہیں, پنجاب کالونی ہے, اپر اینڈ لوور گزری ہے, شاہ رسول کالونی ہے, نیلم کالونی, آپ جا کے دیکھیے کہ جہاں گراؤنڈ+1 سٹوریڈ میگزیم, اور آپ اس حلقے کے ایم این اے کافی ایریاز آپ کے حلقے میں آتے ہیں تو میچ باکس سٹرکچرز بننا شروع ہو گئے. جو آفتاب صاحب تو سول انجینئر ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر یعنی وہ اس میں اسٹرکچرل سیفٹی اور ان کی جو سسٹیننس ہے ان سب معاملات کے مسائل ہیں, میجر ایشو ہے.
جی فرحان صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو اس وقت جو معاشی مسئلہ موجود ہے ملک کے اندر اور اس وقت چیخیں نکلی ہوئی ہیں ہر سطح پہ لوگوں کی، تو جو پراپرٹی میں ایک بوم آیا تھا پچھلے 5-10 سالوں کے اندر، اس کے بعد ابھی ایک اسٹیبل ہوا ہے ایک جگہ پہ آ کے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اب ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے پراپرٹی لینا. اسی طرح سے اب وہ کہاں جائے گا؟ اس کا ریپلیسمنٹ ہے کہ وہ رینٹ پہ جائے گا. رینٹ پہ جب جاتا ہے تو پھر وہ بہت اس وقت جو اکنامی کی صورتحال ہے اس کے لیے رینٹ دینا مشکل ہو گیا ہے. جو آدمی 20,000 25,000 30,000 روپے کماتا ہے وہ کہاں سے رینٹ دے؟ تو میرا جو سوال وہ جو کمپیریزن ٹو میں بمبئی اور ڈھاکہ کر رہا تھا اس تناظر میں بھی ہے کہ پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر وہی کچی آبادیاں بنے گی. دیکھیں جی جیسے کراچی میں جو اینول گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا وہ ڈبل ہے کچی آبادیوں میں انوالومنٹ سیٹلمنٹ میں ایز کمپیئر ٹو سیٹلڈ ایریاز. جبکہ اگر ہم سسٹینیبل سٹی کی طرف جانا چاہیں تو اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سلم ایریاز کو ریگولرائز کرتے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک ریزن مین یہ ہے کسی بھی شہر میں دیکھیں جو سرپلس پروڈکٹ کریٹ ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں انویسٹ ہوگا. ہمارے ہاں وہ صرف ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے لینڈ کی پرائس آرٹیفیشلی بلوٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ایک جگہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. اور اسپیکولیٹو بائنگ بہت ہے ہمارے یہاں. تو اور بہت سے جو ہمارے لو انکم ہاؤسنگ کے جتنے بھی ہم نے پروجیکٹس لانے کی بھی کوشش کی وہ اسپیکولیٹو بائنگ کی وجہ سے بھی چلے گئے. ٹھیک ہے نا، ہم ریئل بائرس کو لا ہی نہیں سکے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سکلیکل ایک بیسکلی ایک وشیس سرکل ہے جس کے اندر ہم ہیں. پیسہ جو بھی جنریٹ ہوتا ہے وہ اس میں پراپرٹی میں چلا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑا ریزن ہے پاورٹی کا بھی نا انکریز ہونے کا کہ لوگوں کے پاس جب تک وہ زمین ہی نہیں خرید سکتے وہ گھر تو کیا خاک بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. سو وہ ایک پورا اسٹرکچر ہمارا جو ہے وہ کلیپس کر گیا اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچی آبادیاں بن رہی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں نا کہ یہ تو آپ ہم چلے انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں اور ہم جیسے ملکوں کی بات کر رہے ہیں جہاں اتنی انکم ڈسپیرٹی ہے، پاورٹی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر ایک بہت کور فوکس ہے. آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سنگاپور اس سے زیادہ تو سوفسٹیکیٹڈ اور اپ اسکیل ایریا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ 80% زیادہ لوگ پبلک ہاؤسنگ میں رہتے ہیں. کینیڈا جیسے ملک میں 30% افورڈیبل ہاؤسنگ ہے. ابھی میں ریسرچ کر رہے تھے اپنے ورک کے لیے سڈنی میں ابھی انہوں نے کیا ہے 10% افورڈیبل ہاؤسنگ. تو یہ تو ہم ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ انکم ڈسپیرٹی کے لیول ہم سے کم ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم اپنے جیسے ملک میں جہاں اتنے لوگ غربت کا شکار ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ کی کوئی جینون کوئی سکسیسفل اسکیم لے کے آ نہیں سکے. ٹھیک ہے عائشہ جی فرمائیں، کیا آپ نے کیسے دیکھا ہے اپنی ریسرچ میں کراچی کو؟ آپ کو کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے کم آغاز ہو سکتا ہے کچھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے کافی لمبی گفتگو کی، اس میں ہم ایک پہلو کو بھول گئے اور جو بہت ضروری پہلو ہے کیونکہ 50% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ عورتیں بھی ہیں. جی جی. اور اس میں جو ہے عورتوں کا پبلک اسپیس میں کیا حق ہے. فرحان صاحب نے بہت ضروری بات کی تھی کہ یہ پبلک اسپیسز کی ڈیفینیشن کو ہمیں براڈن کرنا ہے. ہم جو سوچتے ہیں پارکس ہیں، ہم کمیونٹیز کا سوچتے ہیں. ایک تو بات ہے کراچی کی، جہاں سے بات ہے کراچی جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے ارلی سٹی پلانز اگر آپ دیکھیں دے ہیو بن ان دا فیور اینڈ اسکیوڈ ٹورڈز مڈل کلاس اینڈ اپر کلاس. تو اس میں جو ہے حالانکہ جیسے ابھی فرمایا گیا کہ 50 to 60% جو کراچی کی آبادی ہے وہ انفارمل سیٹلمنٹس میں رہتی ہے. ہمارا لو انکم ہاؤسنگ پہ بالکل فوکس نہیں رہا ہے. پبلک اسپیسز کی جہاں تک بات ہے وہ جو ہے اگر ہم ایکسپینڈ کریں اس کی ڈیفینیشن تو عورتوں کے لیے تو پبلک اسپیسز اس کے گھر کے چوکھٹ پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اربن ایریاز میں، رورل ایریاز میں پارے ہوتے ہیں تھوڑا سا کمیونٹی وہ سو وہاں پر جو ہے اوطاق جو ہے وہ پبلک اسپیس بن جاتی ہے. اب پبلک اسپیس میں عورتوں کی ایکسیس بالکل محدود ہے یا بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس میں؟ ویمن ان کے پاس ایجوکیشن، ہیلتھ، لیبر فورس اور خاص کر کے پولیٹیکل وائس ان کی جو ہے ان کے پاس بالکل ایکسیس نہیں رہتا. اور پولیٹیکل وائس کا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ الیکشنز میں، حالانکہ وہ آبویسلی ویمن کی پارٹیسپیشن ان الیکشنز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، پر وہ تو KWSB یا KMC آفس تک نہیں جا سکتی. اینڈ اگر وہ جاتی ہیں بیکاز آف اینی مجبوری کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یا پھر مجبوری ہے لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی بیکاز آف اکنامک والنریبلٹی، سو دین وہ ہراساں کا شکار ہو جاتی ہیں. سو میرے خیال سے ان ایسپیکٹس کو بھی دیکھنا بالکل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور یہ یہاں تک جیسے میں نے وہ کہا کہ کراچی جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے ایک بائس رہا ہے ٹورڈز اپر کلاس اینڈ مڈل کلاس.
اس میں خاص کر کے جیسے ابھی کہا کہ ہمیں اگر ایکسپینڈ کر دیں ویسے کراچی آپ کا جو بار بار horizon مڈل کلاس کہہ رہی ہے نا، میری دعا ہے یہ مڈل کلاس سلامت رہے، ورنہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں یہ مڈل کلاس کا پورا پروگرام ہے اس کو لوور کلاس بنانے کا. ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ یہ مڈل کلاس جو ہے یہ اللہ کرے پاکستان میں جو ہے آباد رہے، بلکہ یہ اپر کلاس کی طرف جائے، لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت بری محسوس ہو رہی ہے. میری تو سر دعا بہت ہے معذرت کے کہ ساتھ. مدد نہیں، اس پہ بڑا اوپن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور عائشہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیڈیز کے حوالے سے اگر ہم میں تو مڈل کلاس کی بات کر رہا تھا، لیڈیز نہیں، میں ان کے اوپر بھی آ جاؤں، مڈل کلاس سے بھی آتا ہوں. جو اسٹیٹسٹکس ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج سے، جو ہماری جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہاں سے جو لیڈیز نکل رہی ہیں، اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 50% لیڈیز ہے، اور جو این ای ڈی یونیورسٹی سے ہماری انجینئرس نکل رہی ہیں یا میڈیکل یونیورسٹی سے نکل رہی ہیں، وہ پریکٹیکل لائف میں کیوں نہیں آ کے اس طرح پارٹیسپیٹ کر پاتی ہیں؟ کیونکہ ان کو انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہے. اور ایک 50 آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں، وہاں جو کاٹیج انڈسٹری ہے، وہ ایس ایم ای انڈسٹری ہے، وہاں لیڈیز زیادہ اس کو آپریٹ بھی کر رہی ہیں اور مینیج بھی کر رہی ہیں. جو ہے ہمیں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جہاں ان کی ایکسیسیبلٹی ہو. ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت زبردست پروفیشنلز موجود ہیں جو اس سبجیکٹ پہ بڑا عبور رکھتے ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہمیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی میں یہ سینٹر موجود ہے. آئی ٹی کے حوالے سے یا انٹرپرینرشپ کے حوالے سے بہت زیادہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. ہم بھی یہاں پر سوال لے کر آئے ہیں کہ جو اربن پلاننگ ہے اس میں کراچی کس جگہ پر ہے، اور منی پاکستان ہے پورے پاکستان کے لیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس شہر میں لوگ آخر کس طرح جی رہے ہیں. اسفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی لیب سے، سٹیزن لیب سے آپ کا تعلق ہے، اس کے علاوہ آپ این آئی سی کے سے بھی وابستہ ہیں. فرمائیں سر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کراچی کو؟ ہم تو کراچی میں بہت امید دیکھتے ہیں. ہمارے پاس سٹارٹ اپس آتے ہیں، نئے انٹرپرینیورز آتے ہیں، وہ اسی امید کے ساتھ آتے ہیں کہ انہیں اپنے کردار ادا کرنا ہے اس ملک کی اور شہر کی بہتری کے لیے. اور جس طرح یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر بنا ہوا ہے، یہ 5 اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ یہ فیڈرل انیشیٹو ہی ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو یہ پبلک سپیس یا کمیونٹی سپیس کی کمی ہے، ان طرح کے انکیوبیشن سینٹرز نے بھی یہی رول ادا کیا ہے ایک کمیونٹی سپیس کا. بالکل، یہ ایک بالکل اسپیس مل لیجیے. جی بالکل، جہاں انٹرپرینیورز، جہاں بزنس نئے کرنے والے جن کو ہم سٹارٹ اپس کہتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ملک کی معیشت کے لیے، معاشرے میں بہتری کے لیے. تو اس طرح کی بھی کمیونٹی سپیسز اور زیادہ ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ اچھا سوچ رہی ہے، وفاقی حکومت کی اچھی ڈائریکشن ہے کہ وہ اور اس طرح کے انیشیٹوز بنا رہی ہیں. سر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سکسیس ریشو کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر لون بھی مل رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت لوگوں کو، تو اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں جو چلتے ہوئے کاروبار ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یا 50% پہ آ رہے ہیں، تو ایک نیا کاروبار کیسے چلے گا؟ نیا کاروبار اس طرح چلے گا جب اس کی صحیح معنوں میں گلوبل اپروچ ہوگی، دنیا کے بارے میں سوچے گا اور لوکل مسئلے بھی حل کر رہا ہوگا. ایسے پروگرامز کیونکہ اس طرح کی کمیونٹی سپیسز سے ان کی کاسٹ وغیرہ کم ہو جاتی ہے، ایک ہی جگہ رینٹل کی، کرائے کے دوسرے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو ان کی اوور ہیڈز کاسٹ کم ہوتی ہیں. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کا یا جو سافٹ ویئر بزنسز ہیں یا جو ٹیکنالوجی بزنسز ہیں وہ آگے بڑھی اس وجہ سے رہے ہیں ان انکیوبیشن سینٹرز کے تھرو، کیونکہ ان کے اوور ہیڈز کور ہو گئے ہیں اور وہ دنیا کے آگے کی جو ٹیکنالوجیز پہ کام کرتے ہوئے زر مبادلہ بھی لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی جانب بڑھیں گے. کیا ریسرچ ہے آپ کی کہ جو لوگ مثال کے طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا پبلک اسپیسز ہیں، چیزیں ہیں، کہاں سے وہ، یعنی کوئی پلیس نہیں ہے کہاں سے اگر روزگار حاصل کریں تو فٹ پاتھوں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں یا چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، تو ان تک جو ہیں وہ کچھ کاروبار کر سکیں ان تک لوگ پہنچ پاتے ہیں؟ اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ریزیلینس ایک بہت اچھی تھیم ہے، لیکن جب ہم ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو جس کو سارا برڈن اٹھانا پڑتا ہے اس ریزیلینس کا وہ طبقے ہوتے ہیں جن کے پاس جو لو انکم کمیونٹیز ہوتی ہیں اور لو انکم طبقے ہوتے ہیں، جن کو زیادہ تر ان کے لائیولیہڈس کو اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے شہر کی. اور پھر پبلک اسپیسز کی بھی جو بات ہے تو پبلک اسپیسز پہ بھی ان کا ایکسیس بہت کنٹیسٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ان ایڈیشن ٹو لیجرلی ایکٹیویٹیز پبلک اسپیسز پولیٹیکل رائٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی ہیں.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لو انکم کمیونٹیز کے گھر فار ایگزامپل، کیونکہ میں نے آن گراؤنڈ اس پہ کام کیا ڈسپلیسمنٹ پہ، تو جب لو انکم کمیونٹیز کے گھر فار ایگزامپل جب انڈر تھریٹ ہوتے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی آواز کو اتنا ویٹیج نہیں دیا جاتا، یا اتنا ویٹیج میڈیا، چاہے میڈیا ہو چاہے حکومت کے سامنے ہو، نہیں دیا جاتا جتنا کمپیریٹیولی ایک زیادہ اپر کلاس عوام کو یا پبلک کو دیا جاتا ہے. اس میں کوئی سوشل میڈیا رول ادا نہیں کرتا جی آواز اٹھانے میں؟ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے اس میں، لیکن سوشل میڈیا کی بھی لمیٹیشنز ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک انفارمیشن اوورلوڈ بھی ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ اپنے ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ایسا میکینزم مطلب فوکس نہیں ہو پاتا، اور پھر تھوڑا سا وہ سیریس بھی لوگ نہیں لیتے، پھر اس کی کہ وہ کنفرم نیوز بھی ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی لوگ سوچتے رہتے ہیں. جی بالکل، انٹرنیٹ کا ایکسیس کا بھی ایک بڑا ایشو ہے. بالکل ایک طرف اور نشاندہی کرنا چاہوں گا ڈاکٹر نعمان صاحب، یہ جو آپ نے جس طرح بات کی تھی کہ پبلک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے، اور سنگاپور کی آپ مثال دے رہے تھے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ یہ کمرشل سٹی بھی ہے، اور تو ہر شخص نے اپنا بوجھ شاید خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے طور پہ. یعنی مثال کے طور پہ آپ آپ گورنمنٹ جاب کی بات کر لیں، کتنے لوگ جو ہے یہاں پہ فوج کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کمپیریزن ٹو دا آبادی صرف دیکھیں، پولیس میں لوگ جاتے ہیں، یا زمانے میں اس کی تعریف عمران خان صاحب کرتے تھے، اسی شہر کے لوگ ہوتے تھے، تو اب کتنے لوگ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک گاڑی میں ایک آدمی جا رہا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پبلک پلیس نہیں ہے، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، ٹریفک جام ہے، ہم نے وہ آواز اٹھانا بھی چھوڑ دی کہ نہیں بھائی ہمیں جانا ہے، نہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا ہے. ہم خود جو ہے پبلک یعنی گورنمنٹ کی سطح پہ پبلک کی نمائندگی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بالکل درست ہے. اس میں ایک ہاؤسنگ کا جیسے معاملہ ہے، ہاؤسنگ میں ہمارے پاس اگر آپ پبلک سیکٹر کی طرف سے جو سکیمز آئی ہیں، خاص طور پہ جو کم آمدنی والے طبقات ہیں، کافی طویل وقت گزر گیا جس کی کوئی مربوط اسکیم آئی ہو جس کے تحت وہ طبقات جو واقعی مستحق ہے اس کو ٹارگٹ کر کے ہم ہاؤسنگ فراہم کریں. اچھا، جیسے فرحان نے ابھی بتایا تھا کہ جو اسپیکولیشن ہے، یعنی جو ہمارے پاس آئیڈل کیپٹل ہے، جو ہاؤسنگ کو ایز اے پوائنٹ آف انویسٹمنٹ کنسیڈر کر کے وہ سارے آپشنز ایکوائر کر لیتا ہے، اس کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے پاس وہ وسائل اور وہ نالج بیس ہے ہی نہیں. ہم نے اس میں ایک بہت کارآمد تجربہ دیکھا تھا جس کا نام شاید آپ نے سنا ہو، خدا کی بستی، جی، جو بین الاقوامی طور پہ اس کی پذیرائی ہوئی. اور ہمارے ہی شہر کے ایک بیوروکریٹ تھے جناب تسلیم صدیقی صاحب، انہوں نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا تھا. شروع حیدرآباد سے ہوا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کا بہت کامیاب تجربہ ہوا تھا. تجربہ یہ تھا کہ آپ جو سرکاری اسکیمز لانچ کرتے ہیں اس میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مستحق کرتے ہیں ان کی جو اوور آل نیڈ ہے ان کو ٹیسٹ کریں، اور ان کو اونرشپ صرف اس وقت دیں جس وقت وہ یہ پروف کر سکیں کہ وہ واقعی مستحق ہیں اور جو جگہ ان کو دی جا رہی ہے وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے گلشن شہباز جو حیدرآباد کے قریب ایک بستی ہے وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا، اور اس کی پذیرائی یہاں تک ہوئی کہ 2002 کی جو ہماری نیشنل ہاؤسنگ پالیسی کا ڈرافٹ تھا اس میں اس کو شامل کیا گیا. جی، اور بعد میں پھر اور جو سرکاری اس حوالے سے ڈاکیومنٹس بنی تھی اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا. بدقسمتی سے اس کے بعد اس پہ کوئی خاص کام ہوا نہیں. آج کل کے دور میں اتنی انوویشن آ رہی ہے، اتنی چیزیں، لوگ انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ پبلک ڈیولپمنٹ پہ، جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں. تو اس میں ابھی میں نے جیسے کانفرنس اٹینڈ کی تھی، اس کے اندر جیسے سویول اور ایئر لفٹ وغیرہ، یہ جو ایک آلٹرنیٹیو پبلک ٹرانسپورٹ آئی ہے، انہوں نے ایگزیکٹلی اسی چیز پہ ریسرچ کی تھی کہ جہاں پہ اتنا ہیوی انفراسٹرکچر ایک گورنمنٹ انوالو کرتی ہے، جس کے اندر آپ نے پورے ریل کے ٹریکس لگائے، اپنے پورے راستے بنائے، اور پھر 4 سال کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے وہ چیزیں وہ ہٹا دی، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا انوالو کرنے کی ضرورت ہے، جیسے NIC ہے یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن کے اوپر نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اور کاسٹ افیکٹو سولوشنز کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ بہت زیادہ پیسہ لگائیں اور بہت جلدی فیل ہو. تو اور یہ یوزلی ہوتا بھی ہے. ہم نے پارکس کے ساتھ دیکھ لیا، تو ہم نے بہت پیسہ لگایا لیکن لوگ نہیں آتے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اور مسئلے. تو ہمیں اسمال اسکیل پہ پہلے اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو، تاکہ جلدی فیل ہوں، جلدی سیکھیں، اور پھر اس کو اسکیل اپ کریں تاکہ وہ زیادہ ایریا میں کور ہوں اور زیادہ ایفیشینٹلی استعمال ہوں. کسی بھی چیز کی سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو پہلے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو کیا سائملٹینیسلی آپ کو رورل اربن مائگریشن کو نہیں ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ اگر آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ایونچولی پیچھے سے اف اٹ کنٹینیوز
टू इंक्रीज, तो वो तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे और मेंटेन नहीं हो सकता। अच्छा, रूरल अर्बन जो माइग्रेशन हो रही है वो उसकी कई रीजंस हैं। एक तो कराची शहर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नंबर 1, और कराची शहर में तमाम पाकिस्तान से माइग्रेशन होती है, और केपी से भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है, और इंटीरियर सिंध से भी। अगर मैं सूबे सिंध को देखूं तो इंटीरियर सिंध जब तक डेवलप नहीं होगा ये माइग्रेशन नहीं रुक सकती। वहाँ पे हॉस्पिटल्स की अप टू मार्क नहीं है, वहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपने रोज़ डेली टीवी पे सुनते हैं, ये भी बता रहे होते हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इश्यूज़ हैं, थर के इश्यूज़ देख लें, पूरे सिंध के इश्यूज़ देख लें। जब तक उनको एक सर्टेन लेवल पे नहीं लेके आएंगे ये माइग्रेशन नहीं रुक सकेगी। जी हाँ, वो प्रोविंसेस का काम है कि अपने उन शहरों को, क्योंकि फंड्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि फंड्स की शॉर्टेज है इस मुल्क में, फंड्स मौजूद हैं प्रोविंस के पास। सूबे सिंध को 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू फंड्स मिलते हैं, और इनके अपने जो है 150 बिलियन रेवेन्यू आता है सेल टैक्स से। वो फंड्स का इस्तेमाल और उनकी एलोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये माइग्रेशन का मामला, जहाँ तक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, किसी किस्म की भी लैंड हो, किसी चाहे वो समंदर पे भी हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बनाई है, उसका डिज़ाइन होता है प्रॉपर, उस डिज़ाइन के हिसाब से वर्टिकल कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से हो जाती है। कराची शहर में 2 इश्यूज़ हैं। एक तो वो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है जो डिज़ाइन हो रही है सीज़मिक के हवाले से, और किसी किस्म का भी सीज़मिक आता है चाहे 7-8 तक, तो कराची शहर की वो बिल्डिंग जो डिज़ाइन हुई है उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, जो कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ सिस्मिक को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, अल्लाह ना करेगा 5 का भी अगर ये अर्थक्वेक आ जाता है तो ऐसा डिजास्टर होगा कि अनबिलीवेबल, जो आप 2005 को भी भूल जाएंगे। ये बड़ा अलमिया है कराची शहर का, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी, हमारे इदारों को भी देखना चाहिए कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बड़ी खतरनाक है कराची के, ना सिर्फ इंक्रोचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी आयशा, कैसे कंक्लूड करेंगे आप? मेरा कंक्लूजन ये रहेगा, सॉल्यूशंस की बात की तो आई एग्री विद आफ्ताब साहब टू सर्टेन एक्सटेंट कि डेफिनेटली सबके रोल्स होने चाहिए। इसमें सिविल सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए, एनजीओज़ का भी रोल होना चाहिए, और सिविल सोसाइटी को स्पेस भी देनी चाहिए कि वो जो अपना जो रोल है एज क्रिटिकल जो अपना रोल है वो सही तरह से अदा कर सके, उनकी स्पेस को लिमिट ना किया जाए। एंड सबसे ज़्यादा रोल जो है वो रियासत का है, और वो डेफिनेटली फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स को अपना अलग अलग रोल अदा करना है। लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करने का बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और उसको उनको इंक्लूसिव बनाने का बहुत ज़रूरी हमारे पास है कि हम उसमें कम्युनिटी वॉइसेस को भी हम लोग रिफ्लेक्ट करें, उनके साथ भी कंसल्टेशंस करें। जैसे नमान साहब ने कहा, नीड्स असेसमेंट होनी चाहिए, और अगर इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम KCR बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनको बनाया जा रहा है KCR, बट वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या हो रहा है। तो कराची जस्ट नीड्स टू केटर टू ऑल द तबका, जो सारे तबके वहाँ पर रह रहे हैं उन सबको केटर करें। That's my solution. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, और मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमें ज्वाइन किया। मैं अक्सर इस शहर में क्योंकि रहता हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हमने तो वक्त गुजार दिया, लेकिन अगली नस्ल यहाँ पे कैसे रहेगी, किस तरह से उसको रिसोर्सेज मिलेंगी, और हम कैसा पाकिस्तान या कैसा शहर जो छोड़ के जाएंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ऑफ कोर्स जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम टैक्स देते हैं, और जो हमारे ही नाम पे दुनिया भर से कर्जे लेते हैं, पहले तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो डिलीवर करें, और वो उनकी प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि उनके शहरी जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है वो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसकी कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर इस शहर में तो उसने हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। लेकिन अब आगे बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए, कि हम बेहतर पाकिस्तान, बेहतर शहर छोड़ के जाएँ, बेहतर कराची छोड़ के जाएँ, तो उसके लिए हमें ज़रा ज़बरदस्त अंदाज में जागना होगा और आवाज़ उठानी होगी। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।